अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। माहौल तैयार किया जा रहा है एक और यू टर्न का। अच्छा यू टर्न होगा, अगर लिया जाएगा इज्जत बच जाएगी इमरान खान की। सिस्टम को तो कुछ नहीं होना। इमरान खान साहब अगर यू टर्न नहीं भी लेते तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, उनकी ज़िद नहीं चलेगी। लिहाजा एक तो इज्जत बचाने की तैयारियां हो रही हैं और दूसरा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बातें अजीब अजीब किस्म की जा रही हैं। कल खबर निकाली गई, खबर फीड की गई कि अपना वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली तोड़ने की समरी दस्तखत करके इमरान खान साहब के हवाले कर दी। आज फ़िज़ा में एक चीज़ चलाई जा रही है मुसलसल कि सदर आरिफ अलवी ने वफाकी हुकूमत को एतमाद का वोट लेने के लिए कहने के लिए जो समरी होती है, वो जो ऑफिशियल बाज़ाब्ता एक होता है कि जनाब आप वज़ीर आज़म को कहा जाता है कि जाकर अपना एतमाद का वोट लें, तो उस पर उस कागज़ के ऊपर उन्होंने दस्तखत कर दिया हुआ है। ये सारा कुछ इमरान खान साहब की नाकामी, वो जो अपने मुसलसल नाकाम हो रहे हैं और ऐलानात के ऊपर उनके अमल नहीं हो पा रहा, उनका वो भरम बचाने के लिए, इज़्ज़त बचाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। कल शाम को बल्कि तकरीबन क्या कहते हैं उसको 9-10 बजे की 9-1 बजे की बात है, उससे थोड़ा पहले की बात है। इमरान खान साहब से मुलाकात करने पहुंचे हुए थे परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे मोनिस इलाही साहब, जो पोट्रे ये करते हैं, जो ये दिखाते हैं, ये बताते हैं दुनिया को कि जी अब्बा जी को मैं चलाता हूँ, जो मैं कहूँगा अब्बा जी वो करेंगे। बल्कि उनके इंटरव्यूज़ भी हैं। उस दिन मेहर बुखारी साहब का इंटरव्यू भी था कि जी अगर बड़े गलतियां करें तो बड़ों से माफ़ी नहीं मंगवाई जाती, लेकिन बड़ों को ये कहा जाता है कि जी आप गलत हैं। तो फिर मामू जी गलती पर थे तो मैंने मामू जी से इख्तलाफ किया, अब मैं मामू जी से आकर माफ़ी मांग सकता हूँ। तो वो इस तरह कर रहे हैं जिस तरह उनके ख़ानदान की सियासत जो है उसको वो चला रहे हैं मोनिस इलाही साहब। अभी प्रैक्टिकली जो कुछ चीज़ें हैं वो हैं भी ऐसी। परवेज़ इलाही साहब ने, इमरान खान साहब ने जब असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था, धमकी दी थी और परवेज़ इलाही को मुलाकात के लिए कहा था कि जनाब आ जाएं, मुलाकात की जहमत देने का उन्होंने फैसला किया था, तो परवेज़ इलाही साहब मुलाकात करने नहीं गए थे। उस वक्त तक नहीं गए थे जब तक मोनिस इलाही साहब सैर सपाटे पर गए हुए थे स्पेन वगैरह, जब तक वहाँ से वापस नहीं आए थे। तो मोनिस इलाही साहब जो हैं उनका ज़ाहिर है इस सारे जो परवेज़ इलाही को अपने बाप अब्बा जी को वज़ीर आला बनाने में अहम किरदार है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि किरदार ही उनका है। इमरान खान साहब तो एवं ही तू कौन वाला मामला है, इमरान खान का तो वोट है। बाकी जो बाकी चालबाजियाँ सारी वो मोनिस इलाही की और परवेज़ इलाही साहब की हैं। तो बहरहाल तो मोनिस इलाही साहब कल इमरान खान साहब से मिलने गए शाम के बाद। तो वहाँ पर जो रिपोर्ट कर रहा था मीडिया, ज़ाहिर है मीडिया उस तरह रिपोर्ट नहीं करता। परवेज़ इलाही साहब के लिए मीडिया काफ़ी मोहतात होकर बातें रिपोर्ट करता है, लेकिन वहाँ जो मौजूद रिपोर्टर्स थे उनसे जो मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि एक वीडियो भी बल्कि मेरे पास आ गई थी, कल मैंने ट्वीट कर दी थी कि मोनिस इलाही साहब को ज़मान पार्क का जो लॉन है, गार्डन है, बग़ैर किसी छत के, बग़ैर कुर्सी के, या ऐसे कुर्सियाँ होती हैं वो सादा कुर्सियाँ, तो उसमें उनको बिठाया गया। मोनिस इलाही साहब को वहाँ इंतज़ार करवाया गया। यानी इतनी बड़ी कोठी है, वहाँ पर हर कमरा तो ऑक्यूपाई नहीं होगा और ड्राइंग रूम होता है, वेटिंग रूम होता है, वहाँ पर किसी इंसान को इज़्ज़त के साथ बिठाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि मोनिस इलाही साहब का जो इंटरव्यू था, इमरान खान साहब की सियासत कि कश्ती में उन्होंने जो सुराख करके फिर पत्थर डाल दिए थे, वो इंटरव्यू ज़ाहिर है इमरान खान साहब के मिजाज पर गिरा गुजरा था। तो खान साहब ने मोनिस इलाही साहब को इंतज़ार करवाया, वो भी ज़रा दूसरे तरीके से। अब मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल कोई आबरूमंदाना वो तरीका नहीं था कि आपके इत्तेहादी हैं जो आपकी सियासत को लेकर पंजाब में लेकर नहीं चल रहे थे, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पंजाब में उन्होंने आपका सूबा, ये आपकी इज़्ज़त उन्होंने बचा ली थी कि जी आप की हुकूमत वापस पंजाब में आ गई आपके वोटों से, हमजा शहबाज की हुकूमत गिर गई। बाकी सारे जुगाड़ तो ज़ाहिर परवेज़ इलाही साहब के थे ना। तो मोनिस इलाही साहब को उन्होंने इंतज़ार करवाया। वजह यह थी कि जी मोनिस इलाही साहब ने कहा था कि जी इमरान खान साहब गलत कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है वो उनके ख़िलाफ़ हैं। बाजवा साहब ने तो हमें कहा था कि आपने इमरान खान का साथ देना है, वरना हम तो उधर पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का साथ देने जा रहे थे। अगर बाजवा साहब हमें कहते कि आप उधर साथ दे दें तो हम उधर चले जाते। तो जो बाजवा साहब के खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं, बाजवा साहब को बुरा भला कहा जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, बाजवा साहब अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी नहीं हैं, है ना। मेरे साथ बैठ जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मेरे साथ बैठ कर बात करे, टीवी पर बैठ कर बात करे। तो
مونس الہی صاحب نے بیسیکلی عمران خان صاحب کا جو ایک بیانیہ وہ بنا رہے تھے، انقلابی بیانیہ، کہ جی میں تو اصل میں آرمی چیف کے خلاف تھا، اس وجہ سے مجھے نکالا گیا، یا میری تو اصل میں آرمی چیف سے اختلافات ہو گئے تھے، اس وجہ سے مجھے نکالا گیا، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ پھر مجبوراً عمران خان صاحب کو پھر ایک اسٹیٹمنٹ یہ دلوانی پڑی، ایک آرڈر اپنا پاس کر کے بتانا پڑا قوم کو کہ جی میں نے فوج کے خلاف پروپیگنڈا سے، فوج کے ٹرولنگ سے، فوج کے اوپر الزامات لگانے سے اپنی جماعت کو منع کر دیا۔ پہلے تو خبریں ادھر ادھر سے آئیں، اس کے بعد پھر آفیشلی مسرت جمشید چیمہ جو عمران خان صاحب کی ہیں پنجاب حکومت میں ترجمان ہیں عمران خان صاحب کے کوٹا پر، تو وہ انہوں نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا تھا۔ تو بہرحال تو مونس الہی صاحب کی ملاقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تو پھر باتیں، ایک اعلان ہوتا ہے، کچھ ہوتے اپنا تو شاکر آپ سے آنا ہے، ساڈا چہرہ پر حالات نہ پوچھ، تو مطلب اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو شاعری میں تو اس میں تو شاکر شجاع آبادی اور ان کے چاہنے والوں سے معذرت بھائی، پھر اعلان نہیں کیا جاتا۔ پھر ہمارے سندھی کے شاعر ہیں استاد بخاری صاحب، انہوں نے کہا ہے تو جو اکیوں ککوریوں منہ جو بھنیوں بھنیوں گونگیوں نے گھٹیا گھٹیا میں ساریوں سچوں کیوں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں پڑی جاتی ہیں، کسی کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، کسی کی آنکھیں اداس ہوتی ہیں، کسی کی آنکھیں غصے میں ہوتی ہیں، اور زبان بولے نہ بولے آنکھیں سب داستان بتاتی ہیں۔ تو جو چہرے ہیں یہ بتا رہے ہیں، یہ جو آنکھیں ہیں یہ بتا رہی ہیں، یہ جو کمروں کے اندر آوت جاوت ہے یہ بتا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پشاور جا رہے ہیں، آج پشاور میں جا کر وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کریں گے کہ اسمبلیاں توڑنی ہیں کہ نہیں توڑنی۔ تو مونس الہی کے ساتھ جو ملاقات عمران خان صاحب کی ہوئی، اس ملاقات کی کہانی زبان سے تو نہیں آئی، لیکن باقی چیزیں ساری بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہا تو جا رہا ہے کہ جی آپ کے اوپر جان بھی قربان ہے، آپ کہیں گے ہم اسمبلی توڑ دیں گے، لیکن خان صاحب کو معلوم ہو گیا ہے کہ اسمبلی نہیں توڑی جا رہی، تو لہٰذا خان صاحب اب ماحول بنا رہے ہیں اپنے کچھ وہ ہوتے ہیں نا بھونپوز، ان کے ذریعے کہ اسے تاکہ بھاگا جا سکے تو پہلے ماحول تیار ہو، یو ٹرن لیا جائے تو پہلے ماحول تیار ہو، اس کے لیے ایک پروپیگنڈا، تاکہ اس پروپیگنڈا کے اوپر ڈسکس ہو، اور پیچھے سے عمران خان صاحب کا یہ طریقہ ہوتا ہے، ایک کوئی پروپیگنڈا کریٹ کر کے اور پھر اصل واردات جو ڈالنی ہوتی ہے وہ ڈال کر نکل جاتے ہیں۔ تو خان صاحب اصل میں پروپیگنڈا انہوں نے بنانا شروع کیا، اور دوسرا انہوں نے اشارے دینا شروع کر دیے ہیں، آنکھوں سے بتانا شروع کر دیا ہوا ہے، اور پھر جو یو ٹرن لیں گے وہ یو ٹرن لے کر پھر کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کریڈٹ بھی میرا، ناکامی بھی میری، لیکن کامیاب میں ہوں، یہ کریڈٹ لے گا عمران خان صاحب، لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جی شیخ رشید صاحب کا آج ایک ٹویٹ آیا ہے صبح، اب وہ صبح ان کی ملاقات ہوئی ہے یا کتنے بجے ہوئی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن شیخ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے 3 گھنٹے پہلے، جب اب میں پڑھ رہا ہوں یہ تقریباً 1:45 بج رہے ہیں، تو یہ ٹویٹ 3 گھنٹے پہلے کا شیخ صاحب کا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے آدھا گھنٹہ تفصیلی ملاقات ہوئی، اس کو اندازہ ہے کہ ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، الیکشن ناگزیر ہیں، سیاسی معاشی استحکام قومی سلامتی کے ضامن ہیں، الیکشن 2 مہینے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، پی ڈی ایم کی سیاست دفن ہو گئی ہے، اسمبلی توڑنا کوئی مسئلہ نہیں، تباہ حال معیشت بچانا اصل مقصد ہے۔ اب یہ ہے وہ باضابطہ تو اعلان نہیں ہے، وہ جیسے میں نے کہا نا کہ آنکھوں میں باتیں ہو رہی ہیں نا، تو یہ ہے وہ باضابطہ پیچھے ہٹنے کے لیے بہانہ جو عمران خان صاحب بنا رہے ہیں، بہانہ ہوگا معیشت کا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جب عمران خان صاحب کو اسمبلی توڑنے سے انکار کریں گے، وہاں سے ہٹیں گے، تو وہ کہیں گے کہ جی میرے سامنے 2 آپشن تھے۔ جو چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنا ایک بیان پراپر اسٹیٹمنٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے، پریس کانفرنس ہوگی یا جو بھی ہوگی، میرے سامنے 2 آپشنز تھے، میرے سامنے 2 راستے تھے، پاکستان کی معیشت سے جڑی سلامتی، پاکستان کا استحکام، یا عمران خان کے ساتھ وفاداری۔ میں نے پاکستان کا انتخاب کیا، لہٰذا میں اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ عمران خان صاحب نے میری سپورٹ واپس لینی ہے تو لے لیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس جرم میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ پرویز الہی صاحب کہیں گے، جس کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ پرویز الہی کہیں، یہ بات عمران خان خود کیوں نہ کہہ دیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ میرے کہنے پر پرویز الہی تو اسمبلی نہیں توڑیں گے، تو وہ جو بیان پرویز الہی صاحب نے بنا کر رکھا ہے وہ بیان میں کیوں نہ اچک لوں، میں کیوں نہ چرا لوں، اور وہ بڑا اچھا بیان ہے، میں اسے یو ٹرن کیوں نہ لے لوں اپنے اس فیصلے سے جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا،
کیونکہ کبھی امکان ہے کہ آج خیبر پختونخوا والے بھی عمران خان صاحب سے پوچھیں گے کہ خان صاحب تو کون، کدھر بھائی، اس طرح نہیں ہوتا، سیاست اس طرح نہیں چلتی۔ تو عمران خان صاحب کو وہاں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کل کی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کی طرح سخت قسم کے سوالات اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، یا ممکن ہے عمران خان صاحب وہاں کامیاب ہو جائے، مگر وہ اسمبلی جو ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی، وہ تو عمران خان صاحب اس صورت میں توڑیں گے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے۔ پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی تو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی جواز بھی نہیں ہے، دانشمندانہ فیصلہ تو خیر ویسے بھی نہیں ہے، نہ پنجاب اسمبلی کی توڑنے کا، نہ کے پی کے اسمبلی توڑنے کا۔ تو وہ جو بیان پرویز الہی صاحب نے اپنے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ عمران خان صاحب اپنے لیے تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ شیخ صاحب سے انہوں نے کسی طرح بات کر لی ہوگی تو شیخ صاحب نے وہ بیان بھی چک لیا۔ شیخ صاحب نے پہلے آ کر بتا دیا، کیا کہا ہے جی شیخ صاحب نے، جو میں نے پڑھا ہے، میں آپ اس جملے پر آتا ہوں۔ اسمبلی توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تباہ حال معیشت بچانا اصل مقصد ہے، سیاسی استحکام قومی سلامتی کی ضامن ہے۔ عمران خان سے آدھا گھنٹہ تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اس کو اندازہ ہے کہ ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتا، الیکشن ناگزیر ہے۔ اب یہاں پر پورا فوکس ہے معیشت پر، سیاست پر، اور یہ جو باتیں ہیں یہ ساری کی ساری یو ٹرن کی ہیں تیاریاں۔ کیوں؟ کل عمران خان صاحب نے ایک دانہ ڈالنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح کا جس طرح کا انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو تحریک عدم اعتماد سے پہلے ڈالنے کی کوشش کی کہ جی آپ تحریک عدم اعتماد ناکام کروا دیں، میں آپ کو لامحدود مدت کے لیے آرمی چیف بنا دیتا ہوں، توسیع کر دیتا ہوں آپ کی مدت میں، غیر معینہ مدت تک۔ پھر عمران خان نے اپنا یہ آرمی چیف کے تقرر سے پہلے پھر دانہ ڈالا، جال بچھایا کہ جی اپنا نئی حکومت تک قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے، ان کو نئے آرمی چیف کا تعینات کا تقرر نہ کیا جائے، وہ بھی نہیں چلا۔ کل عمران خان صاحب نے دانہ ڈالا کہ جی حکومت سے میں ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، حکومت میری شرط یہ ہے کہ انتخابات کی تاریخ پر بات کرے۔ یہ عمران خان صاحب کی جو موجودہ 8 ماہ کی سیاسی زندگی ہے نا، یہ تہلکہ خیز زندگی، جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ جی لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت بڑا طوفان، بہت بڑا سونامی ہے، میں کہتا ہوں کہ ذرا تیز ہوا میں اڑنے والا شاپر ہے، اس سے زیادہ عمران خان صاحب کچھ نہیں ثابت ہو رہے۔ تیز ہوا میں شاپر اڑ رہا ہے، کسی کے سر پہ گزر رہا ہے، شر 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 کی آوازیں آ رہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 8 مہینے میں عمران خان صاحب کا جو بڑے یو ٹرن سے ان میں سے ایک بڑا یو ٹرن یہ ہے، بلکہ مہا یو ٹرن ہے یہ۔ عمران خان صاحب کہتے کیا تھے کہ جی میں حکومت کے ساتھ کسی صورت مذاکرات نہیں کروں گا، مر جاؤں گا نہیں بیٹھوں گا، انتخابات کی تاریخ دے بس، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے، انتخابات کی تاریخ دے، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کے لیے بیٹھنے کو تیار ہوں۔ میں نے آپ کو کل شام کو ہی کہہ دیا تھا اپنے آخری ولاگ میں کل والے کہ عمران خان کے ساتھ حکومت نہیں بیٹھے گی، حکومت کسی صورت عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ آصف زرداری صاحب نے جو انٹرویو تھا عاصمہ شیرازی کا، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب باہر کے ایجنڈے پر ہیں، تو وہ تو عمران خان صاحب کی سیاست کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور بات ہے، عمران خان صاحب کی سیاست دفن کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب خود اب تحریک بھی خود چلا رہے ہیں، مذاکرات کی پیشکش بھی خود کر رہے ہیں۔ تو جو تحریک چلاتے ہوئے مذاکرات کی پیشکش کرتا ہے وہ اپنی کمزوری بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، مجھے انگیج کرو، مجھے فیس سیونگ دو۔ تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ حکومت فیس سیونگ نہیں دے گی، حکومت مذاکرات نہیں کرے گی عمران خان کے ساتھ۔ بات کھل کر سامنے آ گئی، کہہ دیا انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے کہ ہم تو مذاکرات نہیں کریں گے کسی بھی شرط پر، شرط کے بغیر آئے عمران خان صاحب، ویسے آ کر بیٹھیں، مذاکرات کریں۔ بحران ہے پاکستان کے لیے، بحران تو کئی ہیں، معاشی بحران ہیں اور بحرانات پر بحرانات ہیں، ہم ان پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں اگر عمران خان صاحب بیٹھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب ہماری کن پٹی پر بندوق رکھ کر کہیں کہ پہلے انتخابات کی تاریخ پر بات کرو، پہلے کہتے تھے نا انتخابات کی تاریخ دو، اب انتخابات کی تاریخ پر بات کرو اور پھر میں مذاکرات کروں گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس آپشن کیا بچا ہے؟ پھر یہی کہ جی عمران خان صاحب، کیونکہ انتخابات اگر عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی توڑ دیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں، اول تو پرویز الہی نے انکار کر دیا ہے، لیکن اگر توڑ بھی دیتے اور وفاقی حکومت کہتی ہے ہم نے انتخابات نہیں کروانے، ہم پنجاب میں انتخابات کروا لیں گے، تو عمران خان صاحب کہاں جائیں گے؟ اس دوران عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی کا کیا بنے گا؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تو عمران خان صاحب اس وقت تک
پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی نہیں توڑیں گے جب تک ان کو یقین نہ ہو کہ قومی اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی، یعنی عام انتخابات چاروں صوبوں میں اور مرکز میں نہیں ہوتے۔ تو پھر اب بچا کیا عمران خان صاحب کے پاس آپشن؟ یو ٹرن۔ تو یو ٹرن اب وہ ملکی معیشت پر عمران خان صاحب احسان کرنے جا رہے ہیں کہ جی ملک اپنا وہ ملکی معیشت ایسی کمزور ہے، اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں اپنی سیاست ملک کی خاطر قربان کر رہا ہوں اور میں ان کو وقت دے رہا ہوں۔ پہلے کہا نا میں ان کو مہلت دینے کو تیار ہوں، میرے ساتھ مذاکرات کریں یا ایک اور مہلت دے رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کیونکہ یہ کارڈ پرویز الہی نے کھیل رہے ہیں، تو پرویز الہی سے کارڈ عمران خان صاحب پہلے چھیننا چاہ رہے ہیں تاکہ کریڈٹ اپنا ہو۔ اچھا دوسرا، کیونکہ ایک بھرم ہے نا عمران خان صاحب کا، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کہہ دیا پرویز الہی کو اسمبلی توڑے اور پرویز الہی وہ والا بیان آ کر دے دیں جو میں نے کہہ دیا، تو بھرم ختم ہو گیا، عمران خان صاحب کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تو عزت خاک میں ملانے سے بہتر ہے کہ یو ٹرن لے لیں، تو یو ٹرن لینے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دوسرا، ایک مجھے کسی دوست کا فون آیا، کہیں کوئی واٹس ایپ گروپ میں کوئی خبر چل رہی ہوگی، جس طرح چل رہی ہوتی ہے غیر مصدقہ خبریں، افواہیں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی صدر عارف علوی نے سمری پر دستخط کر دیے ہیں، اور سمری یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لے، وزیر اعظم حکومت اعتماد کا ووٹ لے۔ تو پھر وہ سمری کی خبر اور پھر کل کی سمری کی خبر کہ جی عمران خان کو چودھری پرویز الہی نے سمری دستخط کر کے دے دی ہے کہ جی جب آپ چاہیں اس اسمبلی توڑ دیں۔ تو یہ بھی سارا کچھ پروپیگنڈا ہے کہ جی ساڈا عمران خان سب سے بڑا، ہمارا عمران خان ایسا ہے کہ ہر ایک کام کر سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے، یعنی یہ 29 نومبر سے پہلے یہ خبریں تھیں نا کہ صدر عارف علوی جو ہیں انہوں نے عمران خان کو کہہ دیا کہ میں سمری روک دوں گا، آرمی چیف کا تقرر میں روک دوں گا، بے فکر ہو جاؤ، میں سمری پر بیٹھ جاؤں گا۔ صدر علوی نے تو بند کمرے میں کہا تھا کہ جی میں نہیں روک سکتا، جو کرنا چاہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ میں آپ کو استعفیٰ پیش کرتا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح کا پروپیگنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ سوچیں نا کہ جس سیاستدان کے پاس اب ٹھوس کرنے کو کچھ نہ ہو اور وہ روزانہ اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو بٹھا کر پروپیگنڈا کریٹ کر رہے ہو کہ جی کسی طرح میں خبروں میں زندہ رہوں، تو سوچیں وہ حقیقت میں کتنے سیاست میں ان ہیں، یا کتنے بھاری ہیں سیاست میں، یا کتنی بڑی سیاسی حقیقت ہیں۔ سیاسی پروپیگنڈا کے طور پر تو بڑی سیاسی حقیقت ہیں، لیکن کیا وہ اداروں کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہوئے؟ کیا حکومت ان کے دباؤ میں آ پائی ہے اب تک؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے نا۔ اور کیا انہوں نے 8 مہینوں میں کوئی سنگل ایک چھوٹی سی اچیومنٹ بھی کی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا ایک اچیومنٹ تھی عمران خان کی، لیکن وہ اتنی خطرناک اچیومنٹ تھی کہ عمران خان صاحب کے اپنے گلے پڑ گئی۔ وہ تو عمران خان صاحب کے لیے سیاست میں اپنے اوپر خود کا حملہ تھا، کر دیا انہوں نے۔ پرویز الہی صاحب نے تو پی ٹی آئی کو پنجاب میں ٹکے ٹوکری کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پنجاب حکومت کون چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب جب کوئی ایک سنگل اچیومنٹ بھی نہ کر سکے ہوں، اربوں روپے لگا کر 60 جلسے کر کے 2 لانگ مارچ کر کے، تو پھر وہ کتنی بڑی سیاسی حقیقت ہوں گے سوائے ہوا میں اڑتے ہوئے شاپر کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔